बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 28वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 27 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल और मन घड़त रिवायत कौन सी है और उन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी ऐसी ही 10 रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बातिल होगी, या बग़ैर सनद की होगी, यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात के सामने आ जाएगा। तो बने रहे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। करते हैं आज की वीडियो शुरू। सबसे पहले जो रिवायत है वो ये है कि हज़रत अबू मिलक रज़ियल्लाहु अन्हु का, जो कि ताजिर साहबी है, डाकू से हिफाजत की नमाज में एक ख़ास दुआ करना और फरिश्ते का उस डाकू को नेज़े से कत्ल करना। ये मशहूर वाक़या है। इसका मुख्तसर खुलासा बता देता हूँ मैं, वरना वाक़या बड़ा तवील है। ये जो साहबी है ये अंसारी साहबी है और ये घूम फिर के तिजारत किया करते थे, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। ये समझ लीजिए जैसे कि फेरी लगाने वाले होते हैं। तो एक मर्तबा इनका जो सामना हुआ एक डाकू से हुआ। अब डाकू ने जो है माल लेने की कोशिश की, माल लिया और कहा कि मैं तुझे कत्ल भी करूँगा। तो ये साहबी कहने लगे कि भाई तेरा मकसद जो है माल लूटना है, तो माल ले ले, मुझे जाने दे। तो डाकू कहने लगा नहीं, माल तो मेरा हो ही जाएगा, असल मकसद तो तुझे कत्ल करना है। तो वो साहबी कहने लगे कि फिर ठीक है, मुझे पहले 4 रकत नमाज पढ़ लेने दीजिए और फिर तू अपना काम कर लेना, अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा देना। तो ये साहबी वज़ू करके 4 रकत की नियत बांध लेते हैं और चौथी रकत के आखिरी सजदे में अल्लाह के सामने सजदा करते हुए ये एक ख़ास दुआ करते हैं जो तवील दुआ है। तो उस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता है और उस डाकू को एक फ़रिश्ता को इंसानी शक्ल में भेज के कत्ल करा देता है। तो वो फ़रिश्ता कहता है कि सर उठाओ सजदे में से, अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमा दी। तो ये साहबी कहते हैं भाई आप कौन हो? अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ज़रिए से मेरी मदद फरमाई, आप कौन हैं? तो ये फ़रिश्ता कहता है कि मैं चौथे आसमान से, अल्लाह ने भेजा है मुझे, मैं चौथे आसमान वाला फ़रिश्ता हूँ। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? देखिए तवील वाक़या है, मैंने मुख्तसर करके आपको बताया है। तो इसके बारे में हुक्म यह है कि शदीद ज़ईफ़ है, बयान नहीं कर सकते। नीज़ हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं कि ये अजीब हदीस है, ये अजीब हदीस है। तो इसको जो है उलमा ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। याद रखें, मैं सिर्फ हुक्म बता रहा हूँ कि उलमा ने ये हुक्म लगाया है, पूरी तफसील पेश नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाता है, लोग बाग छोड़ के चल देते हैं। रिवायत नंबर 2 ये है कि बेशक अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है, अगर उससे कहा जाए 7 आसमान व ज़मीन एक ही लुक़मे में निगल लो तो वो ऐसा करेगा। उसकी तस्बीह ये है, तो पाक है जहाँ कहीं भी है, यानी कि वो अल्लाह की तस्बीह ये बयान करता रहता है, ए अल्लाह तो पाक है जहाँ कहीं भी है, ए अल्लाह तो पाक है जहाँ कहीं भी है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मुनकर हदीस है। क्या है? ये मुनकर हदीस है। और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि ये हदीस गरीबुन जद्द है और इसके मरफू यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल होने में नज़र है। हो सकता है कि ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पर मौकूफ़ हो और उन्होंने इसे इसराइलियत में से लिया हो। अलहासिल इस रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अबू दाऊद शरीफ में और मुस्नद इब्न याला में एक रिवायत है, यानी कि अबू दाऊद शरीफ में भी एक रिवायत है जो सही रिवायत है और मुस्नद अबू याला में भी एक रिवायत है जो कि सही रिवायत है। उनको बयान करने में कोई हरज नहीं है। वे रिवायत क्या है? एक रिवायत तो ये है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते का जो कंधा है और कान, इन दोनों में इतना फासला है, करीब कितना 70 साल की मुसाफत के बकदर, 70 साल की मुसाफत के बकदर फासला है।
اور ابو یعلا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کے قدم تحت الثری یعنی کہ 7ویں زمین پہ ہے، اور وہ اپنے کندھے پہ عرش اٹھائے ہوئے اتنا بڑا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان کو ایک لقمے میں نگل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو، ایسی حدیث نہیں ہے، یہ منکر حدیث ہے۔ اس کو صاف لفظوں میں حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر حدیث کہہ دیا ہے، تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ 2 روایتیں جو میں نے بتایا ہے، ابو داؤد شریف کی اور مسند ابی یعلا کی، ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روایت نمبر 3، میں نے مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے نفع حاصل کرے، اور میں نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے نفع حاصل کروں۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے یاد رکھے، میں صرف روایتوں کے حکم بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو چھوٹا سے چھوٹا بنے، بڑا ویڈیو ہو جاتا ہے تو لوگ چھوڑ کے چل دیتے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ روایت کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہو سکا، نیز علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابو القاسم قصیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسرائیلی روایت کے طور پر بیان کیا ہے، اس لیے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، البتہ اسرائیلی روایت کہہ کر بیان کر سکتے ہیں۔ روایت نمبر 4، یافور نامی دراز گوش یعنی گدھے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یافور کو بطور قاصد صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھروں کی طرف بھیجنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یافور کا اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کنویں میں گرا کر جان دے دینا۔ اس واقعے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے میں آپ حضرات کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ یافور نامی ایک گدھا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سواری کیا کرتے تھے۔ تو مشہور یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاصد اس گدھے کو جو ہے صحابہ اکرام کے گھر بھیج دیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی تک میرا پیغام پہنچا دو کہ بلایا ہے، یا کوئی اور بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گدھا صحابی کے گھر جاتا تھا اور وہاں جو ہے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، دروازے کو کھڑکھڑاتا تھا، جب صحابی باہر آتے تھے تو اشارہ کرتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے، اور جس وقت جو ہے یہ کام تو کرتا ہی تھا، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس گدھے نے غم میں آ کے کنویں میں چھلانگ لگا کے خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ تو اس واقعے کا حکم کیا ہے؟ اس واقعے کا حکم کیا ہے کہ یہ تمام مضامین من گھڑت ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہے یافور نامی گدھے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ البتہ یافور نامی گدھا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی جو ہے کئی ساری سندیں ملتی ہے، یہ گدھا تو تھا، اس کا نام بھی یافور تھا، یہ تو ثابت ہے، لیکن یہ واقعہ کہ کنویں میں گر کے جو ہے آتم ہتیا کر لی اور پھر جو ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کے جاتا تھا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 5، جو شخص نہار منہ پانی پیے گا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ مشہور ہے، یہ تو بالکل بہت زیادہ مشہور ہے کہ صبح کے وقت خالی پیٹ پانی پینے سے آدمی جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ منکر اور شدید ضعیف ہے، بعض محدثین نے اسے من گھڑت تک کہا ہے، باہر صورت بیان نہیں کر سکتے، اس روایت کو بیان نہیں کر سکتے، یہ منکر، من گھڑت اور کیا ہے یہ شدید ضعیف، تینوں حکم لگے ہیں اس پہ۔ جب تینوں حکم لگ جائے تو شدید ضعیف جو ہوتی ہے وہ بھی من گھڑت کے یا منکر کے قریب ہو جاتی ہے، تو یہ حکم آیا ہے، لہذا اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اور پانی صبح اب خوب پیے، ہم بھی نہیں پیتے تھے، اللہ معاف کرے، ہم نے جب تک تحقیق نہیں کی، آج پتہ لگا ہے تو اب انشاءاللہ ہم بھی اگر پیاس لگے گی تو پانی ضرور پئیں گے۔ روایت نمبر 6 یہ ہے کہ جو شخص اپنی عورت کی
بد اخلاقی پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر دیں گے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری پر صبر کرنے پر دیا گیا تھا۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے ثواب کے مثل عطا کریں گے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہو سکا ہوں۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر علامہ ابن رسلان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے۔ نیز علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ان احادیث کی فہرست میں شامل کیا ہے جس کی سند نہیں مل سکی، اس لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 7، جس شخص نے بھی کسی اجنبی عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ حکم کیا ہے اس روایت کا؟ حافظ جمال الدین ذیلی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن ابی العذر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا حاصل یہی ہے کہ یہ روایت ان الفاظ سے سندن نہیں ملتی، بلکہ حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ روایت ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ نیز یہ تمام ائمہ ساتھ ساتھ اس کی صراحت بھی فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں موجود یہ الفاظ معروف ہے، جس نے لوگوں کی باتوں پر کان لگایا جبکہ وہ اسے ناپسند سمجھتے ہو تو روز قیامت اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ یعنی کہ جو اوپر روایت گزری ہے نا کہ کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھنا تو اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کے، تو یہ روایت تو نہیں مل رہی، لیکن بخاری شریف میں یہ روایت ضرور ہے کہ جس نے لوگوں کی باتیں سنی جو کہ ان کی پرائیویٹ باتیں تھی، کنسوئی جس کو کہتے ہیں، کنسوئی لینا، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا پگھلا کے روز قیامت، یعنی کہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ تو کسی کی باتیں نہ سنی جائے، البتہ یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ کسی عورت کو بھی نہ دیکھا جائے، کیونکہ اس کے اپوزٹ بہت ساری روایتیں ہیں جس کے بارے میں جو ہے یہ حکم آتا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے غیر محرم کو، لیکن یہ جو سیسے والی بات ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ روایت نمبر 8، موت کے وقت نماز کا اہتمام کرنے والے سے فرشتے کا قریب ہونا، شیطان کا دور ہونا اور اسے ملک الموت کا کلمے کی تلقین کرنا۔ دیکھیے یہ بہت طویل روایت ہے، لیکن صرف بحث کا جو موضوع بنا ہے، بحث کا جو عنوان بنا ہے وہ صرف یہ بنا ہے کہ کیا واقعی جو ہے نمازی کے پاس فرشتہ آتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے اور ملک الموت خود اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہے؟ تو اس روایت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، صرف خلاصہ۔ تو اس روایت کی جو تحقیق کی گئی ہے اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل روایت کے بعد سند کے راوی عمر بن شمر کو متروک کہہ کر اس کے ضعیف شدید کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ روایت کیا کہلائی جائے گی؟ یہ کہلائی جائے گی کہ حافظ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ بہت ساری علماء نے جو ہے نا اس کو شدید ضعیف اور من گھڑت تک کہا ہے، لیکن حکم یہ آتا ہے کہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 9، 70,000 فرشتوں کی طاقت رکھنے والا فرشتہ اپنی انتہا پرواز کے بعد بھی باری تعالیٰ کے عرش تک نہیں پہنچ سکا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اگر میں روایت پڑھ کے سنا ہوا آپ تو صبر سے جو ہے سن لیجئے، اس کو بڑی روایت ہے، سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور
بے شک فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اس عرش کی طرف اور اس کی عظمت کی طرف دیکھا تو اللہ عز و جل نے اس فرشتے کی طرف یہ حکم بھیجا کہ میں نے تجھ میں 70,000 فرشتوں کی طاقت رکھی ہے، ہر فرشتے کے 70,000 پر ہے، بس تو اڑ تو وہ اڑا اپنی تمام تر قوت اور پروں کے ساتھ جتنا اللہ عز و جل نے اس کے اڑنے کو چاہا، پھر وہ ٹھہرا، پھر اس نے دیکھا تو گویا کہ وہ کچھ چلا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ مکمل روایت۔ تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہ کرے بھائی۔ روایت نمبر 10 یہ ہے کہ کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بدو نے کہا، یا رسول اللہ، روز قیامت مخلوق کا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس نے پوچھا کہ اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ بدو نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدو وہ کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے من گھڑت روایت کے متشابہ قرار دیا ہے، اور محدثین کی ایک جماعت نے ان کے قول پر اعتماد کیا ہے، لہذا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ اس کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ یاد رکھیں میں نے صرف حکم بتائی ہے، پوری تفصیل پڑھ کے نہیں بتائی۔ اگر آپ پوری تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کتابیں منگوا لیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ حضرات کو ان کتابوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔